नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। इस दुनिया में आने से पहले भी हम एक ज़िंदगी गुजार आए हैं और बदकिस्मती से इसका शऊर बहुत कम लोगों को हासिल है और अहदे हाजिर के अक़लियत ज़दा लोग इन चीज़ों से दूर भागते हैं। हमारी पहली तख्लीक हुई थी आलम अरवा में, लश्करों के लश्कर थे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान जो दुनिया में पैदा होगा क़यामत तक, सबकी अरवा आलम अरवा में पैदा कर दी गई हैं। वहाँ तमाम अरवा से अहद किया गया, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ। हम सब ने अहद किया था, शहीदना, हम गवाह हैं। ये है अहद अलस्त। और ज़ाहिरी बात है, अहद जो होता है इंसान को जब तक अपनी ज़ात का शऊर ना हो, खुद शऊरी ना हो। जब दुनिया में हम कोई मुआहदा करते हैं तो क्या कहते हैं, बाकायमी होशो हवास के मैं ये मुआहदा कर रहा हूँ। उस वक्त हम थे और पूरी खुद शऊरी के साथ थे, लेकिन सिर्फ हमारी अरवा थी, हमारे जिस्म नहीं थे। और यही है वो मुकाम जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल आपको नबूवत कब मिली, तो आपने फरमाया अभी आदम का हिवला गारा गुंद ही रहा था, पानी और गारे के दरमियान ही थे आदम। मैं उस वक्त भी नबी था। आलम खल्क का अभी आगाज़ भी नहीं हुआ था। तमाम अरवा अपनी इम्तियाजी शान के साथ थीं। रूह मोहम्मदी, जिसे अगर नूर मोहम्मदी कहें तो गलत ना होगा, इसलिए अरवा का जो माद्दा तख्लीक है वो रूह है। जिस तरह फ़रिश्तों का माद्दा तख्लीक नूर है। मुस्लिम शरीफ में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह ने फ़रिश्तों को रूह से पैदा किया है। फ़रिश्ते अरवा हैं, रूहुल कुद्दुस हैं, रूहुल अमीन हैं और रूह इंसानिया भी रूह है। उस वक्त हम पैदा किए गए थे, सिर्फ अरवा की शक्ल में हमसे अहद लिया गया और फिर सुला दिया गया। ये पहली मौत थी जो हम पर वारिद हुई है इस दुनिया में आने से पहले। इसलिए सूरह मोमिन की एक आयत में फरमाया गया कि जहन्नम में लोग फरियाद करेंगे, ए अल्लाह तूने हमें 2 मरतबा मारा और 2 मरतबा ज़िंदा किया, तो एक मरतबा और से ही यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है कि नहीं। इतने मराहिल से तू लेकर आया है, एक मरहला और से ही। पहली मौत वो थी जब अरवा को मौत की नींद सुला दिया गया। फिर आलम खल्क, जिसको साइंटिस्ट कहते हैं बिग बैंग, आलम अरवा, और इससे पहले साइंस नहीं पहुंच सकी। वो साइंस से मावरा हैं, लेकिन जहाँ से साइंस शुरू होती है वो आलम खल्क का आगाज़ है, बिग बैंग है। वो फिर तनज़्ज़ुल के मराहिल भी आए और इर्तिक़ा का मरहला भी आया। बहुत से तनज़्ज़ुल के मराहिल और बहुत से इर्तिक़ा के मराहिल तय करके आदम अलैहिस्सलाम फिर तैयार हुए। इस पूरी कायनात का जो सिलसिला शुरू हुआ, बहुत बड़े बड़े कुर्रे जिनकी हरारत का साइंसदान ज़िक्र करते हैं, तो ट्रिलियन से ट्रिलियन फ़ारेनहाइट ये उस वक्त का टेम्परेचर था। फिर वो ठंडे हुए, फिर खाक की तय ज़मीन के इस कुर्रे में जमी। यहाँ से अब आदम अलैहिस्सलाम का हिवला तैयार हुआ। उसके बाद इर्तिक़ाई मराहिल, और फिर आदम अलैहिस्सलाम की रूह कोल्ड स्टोरेज में थी। जब वो लाकर फूंकी गई, यहाँ से हयात दुनिया का आगाज़ हुआ। फिर सिलसिला तनासुल है आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा की नस्ल में।
ہر بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کے بعد جب اس کا ایک حبلہ تیار ہو جاتا ہے، حدیث متفق علیہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا تم شک میں نہ پڑ جانا محمد کون ہیں، الصادق المصدوق، جو صادق ہیں، جو سچے ہیں، جن کی سچائی کی اللہ گواہی دیتا ہے کہ رحم مادر میں تم 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن التا کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن تم مجرا کی شکل میں ہوتے ہو، پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، پھر وہ روح پھونکتا ہے، پھر انسان کی دنیا کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ ہماری تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے آگے بڑھتی ہے، اس کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام تھیں، ان دونوں سے انسانیت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور آگے قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ پھر اس زندگی کے بعد اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ موت کا آتا ہے، یعنی انسان پہلے تخلیق ہوتا ہے، پھر موت کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر زندگی کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور پھر موت کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے وہ موت کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس وقت وہ لوگ جو موجود ہیں انہیں ابھی موت کے مرحلے میں داخل ہونا ہے، اس عالم برزخ میں جانا ہے، اور پھر آئندہ مزید جو لوگ اس دنیا میں آئیں گے وہ بھی اپنی زندگی گزار کر بالآخر موت کے منہ میں داخل ہوں گے۔ تو موت پھر زندگی، پھر موت، اور اس کے بعد جب قیامت کا واقعہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندگی دیں گے، دوبارہ حیات انسانوں کو ملے گی۔ یہ گویا چوتھا مرحلہ ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کو مراحل میں تقسیم کریں، اس انسانیت کے دور کو مراحل میں تقسیم کرنا چاہیں تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی تاریخ کے کچھ 4 ادوار ہیں۔ پہلا دورہ وہ ہے جس کو ہم موت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس مرحلے میں انسان دراصل اللہ کے پاس ہوں گے۔ یہ مرحلہ انسانوں کی تخلیق کے بعد آتا ہے۔ یہ مرحلہ پہلی موت کا ہے۔ دوسرا مرحلہ پہلی موت کے بعد پہلی زندگی کا ہے۔ جو زندگی اس دنیا میں انسانوں کو ملی ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں انسان داخل ہوتا ہے اور اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ پھر اس کی موت کا ہے، یعنی موت، زندگی، پھر موت، اور اس موت کے بعد چوتھا مرحلہ انسان کی پھر زندگی کا ہوگا۔ یہ انسانیت کی پوری ایک تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ان 4 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ انسان کو اپنی پوری تاریخ کے اندر 2 موتیں ملتی ہیں اور 2 زندگیاں ملتی ہیں۔ اس بات کو قرآن مجید میں بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کا کس طرح انکار کرتے ہو اور حال یہ کہ تم مردہ تھے تو اس نے تم کو زندہ کر دیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی دی، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، تو کیا یہاں دوزخ سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ یہ دونوں آیتیں اس بات کو واضح کر دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانوں کو 2 زندگیاں ملیں گی اور 2 موتیں ملیں گی۔ یہ انسانیت کی تاریخ ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب ہم عالم برزخ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔
دراصل ان مراحل میں سے ہم یہ متعین کر سکتے ہیں کہ کون سا مرحلہ ہے جو برزخ کے عالم کا، برزخ کی دنیا کا مرحلہ ہے۔ ان مراحل کو ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ برزخ کا مقام کون سا ہے۔ پہلا مرحلہ پہلی موت ہے۔ یہ موت تخلیق کے بعد آئے گی اور اس کی رہائش کی جگہ عالم بالا ہے۔ اللہ کے پاس کوئی مقام ہے اور یہ ہماری عارضی سکونت کی جگہ ہے۔ دوسرا مرحلہ پہلی زندگی ہے۔ یہ زندگی پہلی موت کے بعد ملے گی۔ اس میں رہائش کی جگہ یہ دنیا ہے، یعنی جو یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، اور یہ بھی عارضی رہائش گاہ ہے، یعنی اس میں بھی ہم عارضی طور پر قیام کریں گے۔ تیسرا مرحلہ دوسری موت ہے۔ یہ موت پہلی زندگی کے بعد آئے گی۔ اس میں رہائش کی جگہ برزخ ہے، یعنی تیسرے مرحلے میں جب ہمیں دوسری موت ملے گی، اس میں رہائش کی جگہ یا رہنے کا مقام اصل میں برزخ ہے، یعنی قبر کی زندگی۔ یہ بھی عارضی قیام ہے۔ چوتھا مرحلہ جو ہے وہ دوسری زندگی ہے۔ یہ دوسری موت کے بعد ملے گی، جب یہ قیامت کے موقع پر ملے گی۔ پھر اس کے بعد ہم آخرت میں منتقل ہو جائیں گے۔ اس میں رہائش کی جگہ کچھ لوگوں کے لیے تو دوزخ یعنی جہنم ہوگا، اسی طرح کچھ لوگوں کے رہنے کی جگہ جنت ہوگی۔ یہ مستقل سکوت گاہ ہے، یعنی پہلی تینوں مراحل کی رہائش گاہیں، سکوت گاہیں، وہ عارضی ہیں۔ چوتھے مرحلے میں جنت اور جہنم وہ مستقل سکونت گاہیں ہیں، جہاں انسان مستقل طور پر زندگی گزاریں گے۔ اب بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے کہ اس میں برزخ کا مقام کون سا ہے۔ برزخ کا مقام اصل میں تیسرا مرحلہ ہے، جس میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے اور داخل ہو کر اس وقت تک موجود رہتا ہے جب تک قیامت کے بعد زندگی کے اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد قیامت آئے گی۔ وہ موت سے چھٹکارا پا کر زندہ ہو کر زندگی کے اگلے مرحلے میں پھر داخل ہوگا، جہاں اس کی تقدیر کا، اس کے آگے کی زندگی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب برزخ کی حقیقت اور اس کی نوعیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم قرآن مجید سے رجوع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوئی تو وہ کہے گا کہ اب مجھے پھر واپس بھیج کہ جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کماؤں۔ ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو کہنے والا کہے گا، اور آگے ان کے ایک پردہ ہوگا اس دن تک کے لیے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت میں قرآن مجید نے جو عربی میں الفاظ استعمال کیے ہیں کہ آگے ان کے ایک پردہ ہوگا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو یہاں برزخ کی الفاظ کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی پردے کے ہیں، اس کے معنی اوٹ کے ہیں، یعنی وہ پردہ جس میں انسان نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، نظروں سے دور چلا جاتا ہے اور وہ واقعی انسان دکھائی نہیں دیتا۔ برزخ کو سمجھنا ایسے جا سکتا ہے، یہ در حقیقت وہ پردہ، وہ اوٹ ہے جس میں کچھ لوگ کی اس کیفیت میں داخل ہونے کی بعد اس پردے کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور باقی انسانوں کو وہ نظر نہیں آتے۔ اسی طرح وہ بھی باقی انسانوں سے کوئی رابطہ نہیں کر سکتے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور نہ ہی ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک اس کی نوعیت کا تعلق ہے تو نوعیت کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات کو جاننا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں وفات کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، موت دینے کا، وہ دو مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا جو وفات کا لفظ استعمال ہوا ہے
وہ عام مفہوم میں ہے، یعنی زندگی کے بعد جو انسان کو موت آتی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے لیے وفات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح وفات کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے، اور وہ ہے نیند۔ عالم خواب کے لیے، عالم نیند کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وفات کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہی ہے جو تمہیں رات میں وفات دیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کیا ہے، پھر تمہیں اس میں اٹھاتا ہے تاکہ مدت متعین پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ وفات کا جو لفظ ہے وہ دنیا سے رخصت ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح نیند کے مفہوم میں یا رات کو سونے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو وفات دیتے ہیں عالم برزخ میں، اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی نوعیت اسی طرح ہوتی ہے جیسے ہم عالم خواب میں دیکھتے ہیں یا جیسے ہم عالم نیند میں گزارتے ہیں۔ در حقیقت برزخ کا معاملہ امور متشابہات میں سے ہے، اور امور متشابہات وہ امور ہوتے ہیں جن کی حقیقت کو ہم پر پوری طرح نہیں جانتے ہوتے۔ ان کے بارے میں ایک قیاس کیا جا سکتا ہے، ایک خیال کیا جا سکتا ہے، ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی برزخ انسان کی موت اور قیامت کے درمیانی کیفیت کی تعبیر ہے۔ انسان مرنے کے بعد قیامت تک اسی کیفیت میں رہے گا۔ اس عالم میں انسانی زندگی کی کیفیت دنیاوی اور اخروی زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی سے اور آخرت سے جو زندگی گزاریں گے، برزخ کی زندگی کی کیفیت اس سے مختلف ہوتی ہے، جس کے بارے میں ایک قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اس عالم میں انسان کے احساسات، کیفیات اور احوال کے بارے میں ہم حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ معاملہ امور متشابہات میں سے ہے، یعنی نیند اور خواب کی کیفیت کی طرح ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ویسی ہوگی۔ قیامت کے روز تمام انسان عالم برزخ سے نکلیں گے روحوں کے ساتھ، انہیں جسمانی وجود بھی ملیں گے، اور پھر وہ زندہ اور بیدار ہو کر جزا اور سزا کے لیے پیش ہوں گے۔ در حقیقت برزخ ایک ایسی حد فاصل ہے جو ایک روک ہے جو مرنے والے کو قیامت تک آنے نہیں دیتی۔ ان کے آگے ایک پردہ ہوگا جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ کی اصطلاح اسی سے وجود میں آئی ہے۔ روایت میں قبر کا لفظ اسی عالم کے لیے بولا گیا ہے۔ اس میں انسان زندہ تو ہوگا، لیکن یہ نیند جسم کے بغیر ہوگی، اور روح کے شعور اور احساس اور مشاہدات کی کیفیت میں زندگی میں کم و بیش وہی ہوگی جو خواب کی حالت میں ہوتی ہے، اور قیامت کے شعور سے یہ خواب ٹوٹ جائے گا، اور مجرمین اپنے آپ کو یکایک میدان حشر میں روح کے ساتھ جسم کو پا کر کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، یہ ہم کو ہماری قبر سے کس نے اٹھا دیا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا معاملہ بالکل واضح ہوگا، خواہ وہ درجہ کمال میں وفاداری کا حق ادا کرنے والے ہوں یا سرکشی اور تکبر سے جھٹلانے والے اور کھلے نافرمان، ان کے لیے ایک نوعیت کا عذاب اور ثواب اسی برزخ کے عالم سے شروع ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔